अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। ये प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलों के हवाले से गुफ्तगू की जाती है और अमूमन मसाइल के हवाले से ज़्यादा बात होती है। और मसाइल किसी भी नौइयत के कोशिश होती है कि ऐसे मामला और मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाया जाए जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ एक आम आदमी से। गुज़िश्ता रोज़ भी पैगामात मौसूल होते रहे कि आपने इसके ऊपर कोई तबसरा नहीं किया कि इस जनिब में जो कुछ होता रहा और क्या कुछ हो रहा है। तो ख्याल ये है कि हमारे जो मसाइल हैं बड़े सतही हैं और पहले उनके बारे में ज़रा बात कर ली जाए। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बराह रास्त ताल्लुक़ एक आम आदमी का मसाइल से, उसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। और मेरी तरफ से पैगामात मौसूल होते रहे, ख़ास तौर पर बारिशों के बाद की सूरत हाल के हवाले से, तो कोशिश की उन मामलात पर गुफ्तगू कर ली जाए। इसके साथ साथ समाजी नौइयत के जो मसाइल हैं वो भी प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं। बात मुख्तसर करूँगा। बड़े ख़ास मेहमान आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा एक बड़े अहम मामले और मौजू के ऊपर गुफ्तगू करनी है, बल्कि कई अहम मामलात और मौज़ूआत ज़ेर बहस आएंगे। और उसमें भी एक बड़ा दिलचस्प मौजू है जिसकी तरफ आज आपको लेके जाऊंगा। यकीनन देखने वाले से ज़रूर महसूस भी होंगे और उनको बहुत कुछ समझने का मौका भी मिलेगा। बड़ी ख़ास मेहमान शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं। पहले उनका तारुफ़ आपसे करवाऊँगा और उसके बाद फिर ये गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। पहले जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं मरगूब अहमद अब्बासी साहब। अब जिस फील्ड से आपका ताल्लुक़ है वो बड़ी दिलचस्प है। हमारे यहाँ शायद इस फील्ड से बहुत कम लोग ताल्लुक़ रखते हैं और वो गार्डनिंग की फील्ड है। इसके बारे में यकीनन थोड़ा बहुत तो ज़रूर सबने सुन रखा होगा, मगर ये किस तरह की जाए, इसको कैसे इस शौक़ को फ़ायदेमंद बनाया जा सकता है या इससे कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है, इसमें समझने के लिए और सीखने के लिए तो बहुत कुछ है, बड़ी वसी फील्ड है। मगर ये कि उसकी बुनियादी चीज़ें हैं जो उसके ऊपर आज कोशिश करेंगे बात करें। मरगूब साहब को सबसे पहले खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया मरगूब साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाए हमारी बड़ी ख़ास मेहमान शख्सियत और दर्स व तदरीस के शोबे से आपकी वाबस्तगी हमारे बहुत ही मोहतरम है और जामियात के हवाले से जब भी मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू करने का मौका मिलता है मोअज़्ज़ज़ मेहमान को यहाँ पे मदऊ करते हैं। और उसके साथ साथ जो हमारा बुनियादी जो ढांचा है उसके हवाले से भी जो मामलात हैं उस पर गुफ्तगू होती है। डॉक्टर तारिक रहीम सुमरो साहब हमारे बहुत ही ख़ास हैं और तखल्लुस जो है वो देहाती है, बड़ा दिलचस्प है। और शेर व शायरी का क्योंकि शौक़ है तो हम तो तिफ़्ल मकतब हैं, सीखने का मौका भी मिलता है। डॉक्टर साहब को भी खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब से जो IT के हवाले से और दीगर मामला से आज ज़रा गुफ्तगू होगी। बड़ा दिलचस्प मामला है आज, उसके ऊपर डॉक्टर साहब से गुफ्तगू की जाएगी। मरगूब साहब की तरफ आता हूँ। मरगूब साहब, ये जो गार्डनिंग का शौक़ है बड़ा ही दिलचस्प है। मुझे याद है एक ज़माना ऐसा था कि स्कूल्स के अंदर जो है वो इसके बारे में बता दिया जाता था, बुनियादी चीज़ें, पौधा लगाने का तरीका, और बस यहाँ तक जो है उसको महदूद रखा गया। हमारा तो शिकवा ये है कि ये एक ऐसा मामला और मौजू है जिसको सर फहरिस्त अगर रखा जाता तो आज हमारी जो सूरत हाल है एनवायरनमेंट के हवाले से, जिसको पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, तो मेरे ख़्याल में ये मामला और मसला सर नहीं उठाता। आज क्योंकि माहौलियात की जो अफादियत है वो लोगों को समझ में आ रही है और पौधे लगाने का मकसद और मसरफ़ समझ में आ रहा है, तो ज़रा चाहूँगा ज़रा अपने इस फील्ड के बारे में और इस शोबे से वाबस्तगी के बारे में थोड़ा सा हमें आगाह कीजिए। थोड़ा मुख्तसर से मैं आपको तारुफ दे देता हूँ कि तकरीबन 15 साल की उम्र से ही मुझे ये शौक़ बस नेचुरल था और मैं अपने उस लेवल पे गार्डनिंग कर रहा था घर के अंदर। और उसके बाद मैं ये करता रहा और वक्त के साथ साथ फिर जॉब हो गई और जॉब ख़त्म होने के बाद रिटायरमेंट के बाद मैंने फिर इसको अपनी छत के ऊपर एक फॉरेस्ट जैसा बना लिया, एक जंगल कह लें, एक ग्रीन हाउस कह लें, कि मुझे ये ज़रूरत नहीं है कि शहर के अंदर मैं इधर जाऊँ या कंक्रीट जंगल बन चुका है, हम जाएँ तो कहाँ जाएँ। तो मैंने अपनी छत के ऊपर ही ना एक खूबसूरत सा जंगल बना लिया और वहाँ अच्छी ऑक्सीजन का इंतज़ाम किया, अच्छे बर्ड एक्टिविटीज़ का इंतज़ाम कर लिया, अच्छे इन्वायरमेंट का कर लिया और वहीं मेरी हेल्थ और उसके अंदर के लिए भी बहुत सपोर्ट मुझे इससे मिली है। जो अब गर्मियाँ हो रही हैं और सब इसको फेस कर रहे हैं, इस गर्मियों का सलूशन या इसका हल, इसको कम करना किसी और चीज़ से मुमकिन ही नहीं माँ सिवाय आप शजरकारी करें। और अब वो वक्त इतना हमारे पास है नहीं कि हम मज़ीद इंतज़ार करें, कागज़ी कार्रवाइयाँ करें और बातें करें, प्रोग्राम्स करें। हमें चाहिए कि प्रैक्टिकली तौर के ऊपर ना छोटे लेवल से ही अपने घरों से ही अपनी शजरकारी का आगाज़ रखें, अपने बच्चों को सिखाएं, उनको समझाएं शुरू से इसकी अहमियत, अफादियत, हेल्थ के हिसाब से।
ہر طرح سے یہ فائدہ مند ہے. جب قرآن میں کئی جگہ اس کا ذکر آیا ہے اور صدقہ جاریہ کہا گیا اہمیت, تو پھر یقیناً یہ چیز غلط نہیں ہو سکتی, بیکار فضول نہیں ہو سکتی, جیسا کہ سمجھا گیا. شجرکاری گارڈننگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بہت بڑا کھیت بنا لیں گھر میں یا بہت بڑا کوئی باغیچہ لگا لیں, یہ تو ممکن نہیں ہے. جس لیول پہ بھی آپ کے پاس ٹیرس ہے, آپ کے پاس چھت ہے, آپ کے پاس لان ہے, زمین ہے, اور آخر میں آتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے تو ایک ورٹیکل گارڈننگ کہلاتی ہے, دیواروں کے ساتھ گرینری کو کرنا. اس کو اسپیس کی ضرورت نہیں ہے, ہاریزونٹل میں آپ اسپیس چاہیے, آپ اس میں شوق پورا کریں اپنا. تو آپ کو لیے اچھی آکسیجن گھر میں, ایک خوبصورتی ہے, بچوں کا اس کے اندر انوالو ہونا ہے, آپ خود انوالو ہو. تو پھر تحائف سالگرہوں کے اوپر دیے جاتے ہیں وہ چیزیں جو کہ نقصان ہے, کیک دے دیا, پھول دے دیے. آپ اس کے بجائے ان کو اس تحفے کے لیے گفٹ کا گفٹ کا جو ہے نا آپ ایسی پلانٹ دیجیے ان کو. اور پلانٹس کے اچھے ایسے طریقے بھی آتے ہیں جو کبھی بات ہوئی تو پھر تفصیل سے کریں گے, کہ جسے ہم کوکوڈاما کہتے ہیں, جیپنیز ٹیکنیک ہے. اس کے اندر ایک پودا سالوں چل سکتا ہے, چھوٹی سے, اس کے اندر وہ آپ دیں ان کو, خوبصورت سا, ان کو خوشی ہوگی, یاد رہے گا, وہ مزید آگے چلیں گے. اسکول لیول پہ ہمیں سکھانا چاہیے, کالج یونیورسٹیز کے اندر میں ورک شاپس کو ہونی چاہیے ہمارے یہاں. جو گرمیاں آ رہی ہیں, جو انوائرمنٹ ابھی جا رہا ہے جس لیول پہ, شاید ہم کراچی میں ہمارا رہنا مشکل ہو جائے گا. ہم سب پریشان ہیں ابھی, اور اس سے زیادہ پریشان ہوتے چلے جائیں گے اگر ہم نے کچھ نہیں کیا. ہم تقریباً کانکریٹ جنگ ہمارے 3-4% میرے خیال میں پلانٹس ہوں گے, جبکہ میرے خیال میں ریسرچ ہے کہ 25% پلانٹ تقریباً آپ کے رقبے کے حساب سے ہونے چاہیے. ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. گارڈننگ کو ہم نے ایک فضول, ایک سیکنڈری سا, ایک بیکار سا مشغلہ کر لیا, اور ہم دیگر چیزوں کے اندر بہت سی ایسی مصروف ہو گئے. لیکن کہتے یہ ہمارا شکوہ ہوتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, وقت نہیں ہے, پانی نہیں ہے, جگہ نہیں ہے. یہ سب چیزیں میں یہ سمجھتا ہوں اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی ہیں یا دوسروں کو دھوکہ دینے. میرے گھر میں بھی پرابلمس ہیں جو آپ کے گھر کے اندر, دوسروں کے گھر میں. لیکن میرے گھر کے اندر آپ چھت پہ آپ داخل ہوں تو یا تو پھولوں کی خوشبو آتی ہے, یا آپ کو گرینری نظر آتی ہے, یا برڈس ساؤنڈس نظر آتی ہیں آپ کو. تو وہ بھی تو میں نے کیا نا, تو ہم کریں گے تو کچھ ہوگا نا. ہم دن میں بیشتر وقت کیلکولیٹ کر لیں تو ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اب میں اس کی مثال نہیں دینا چاہتا اس وقت. ایک ہم وضو کرتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں نا, تو میں نے دیکھا موسٹلی ایوریج 3 لیٹر پانی کو ہم پھینک دیتے ہیں. ایک وضو کے اندر اپروکسیمیٹ 3 لیٹر پانی آپ ضائع کر رہے ہوتے ہیں. وہ 3 لیٹر پانی میرے خیال میں کم از کم 15 یا 20 پاٹس کو آپ دے سکتے ہیں. تو ایسی بہت سی چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں. اپنی ہریالی کریں, آپ گھر کے لیول پہ کریں, آپ ابتدا کریں, بجائے اس کے کہ ہم بڑی بڑی اوزون کی بات اور انوائرمنٹ کی بات اور دیگر کر رہے ہیں کہ کوریا یہ کر رہا ہے, جاپان, کیا اچھی بات ہے. جاپان کر رہا ہے. مرغوب صاحب ایک چیز کا اضافہ کر دوں, ہمارے یہاں ذرا سمجھنے میں لوگوں کو جو ہے نا تھوڑی سی چیزوں میں مشکلات پیش آتی ہے. مرغوب صاحب نے جو ابھی مثال دی ہے نا, اس کو ذرا ایسے سمجھیے گا کہ خدا را بہت سارے لوگ ہیں اس کا غلط مطلب نہ لیں کہ وہ پانی ضائع کرنے کی بات ہو رہی ہے یا وضو کے حوالے سے کوئی ایسی ہے. سمجھانے کا جو مقصد ہے وہ صرف اتنا ہے کہ یہ جب ہم وضو بھی کرتے ہیں, جو کہ ہم خالصتاً جب ہم طہارت اختیار کرتے ہیں نماز کی ادائیگی یا دیگر فرائض کے لیے, تو عرض یہ ہے کہ اس میں بھی پانی کا جو ضیاع ہے بہت زیادہ کر دیتے ہیں. سمجھانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اس کو بھی بچانا ہماری بہرحال ایک ذمہ داری ہے, مگر اس حد تک پانی ہم ضائع کر دیتے ہیں. تو پانی کا استعمال اگر طریقے کے ساتھ کیا جائے تو یہ بہت مناسب ہے, اور اسی کم مقدار کے اندر بہت زیادہ نتائج جو ہیں وہ حاصل کیے جا سکتے ہیں. اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا, بجائے اس کے کہ اس کو دوسری طرف بات کو لے کر جائیں. یہ سمجھانا اور وضاحت اس کی ضرورت ہے. اس کو یوٹیلائز آپ کس طرح کر سکتے ہیں, کم پانی سے زیادہ آپ چیزوں کو اگا بھی سکتے ہیں اور اس سے نتائج بھی حاصل کر سکتے ہیں. اس کو ذرا ذہن میں رکھیے. اور پھر یہ کہ اس وقت جو پوری دنیا میں سب سے اہم موضوع ہے نا, یہ تو ہم ابھی بیٹھ کے بڑی سطحی سی بات کر رہے ہیں, سطحی ان اے سینس کہ ابھی یہ بہت انیشیل اسٹیجز کے اوپر کیا کیا جا سکتا ہے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. پوری دنیا کے اندر آپ کو تعجب ہوگا سن کے کہ اس وقت نہ پانی, گیس اور اس طرح کی باتیں زیر بحث نہیں آ رہی. ماحولیاتی تبدیلیاں جس کے اوپر میں اکثر پروگرامز میں بات کرتا ہوں, یہ موضوع سر فہرست ہے جو اس وقت پوری دنیا میں جس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ اس کی ابتدا یہاں سے ہوگی. اب میں جو اس سے جڑے سوالات ہیں ان کی طرف آؤں گا, مگر ڈاکٹر صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب سے ایک بڑا اہم معاملے کے اوپر. ڈاکٹر صاحب آج کل سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے اور اس ایشو کے اوپر بات ہو رہی ہے, جو یہ بھی ایک بڑا اہم معاملہ اور موضوع بن چکا ہے.
اب آپ اپنے تجربات سے ذرا آگاہ کیجیے. آپ کا تو براہ راست تعلق اس شعبے کے ساتھ ہے. ویسے تو ہم ذرا بنیادی جو ایشوز ہیں اس پہ بات کرتے ہیں, مگر یہ بھی ایک موضوع ہے سر اٹھا رہا ہے. جی 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 کنٹینیو کیجیے. بالکل. ہم نے جو سنک کا پانی ہے وہ ہم ضائع نہیں کرتے, تھوڑا پروسیس کر کے ہماری جو بھی یونیورسٹی میں گارڈننگ ہوئی ہے وہ پانی وہاں یوز کر رہے ہیں. تو یہ ہم کر رہے ہیں مطلب پریکٹیکلی. ناؤ کمنگ ٹو دا, اچھا آج کل فیک اکاؤنٹس کا ایک تو بڑا مسئلہ ہوا ہے کہ ہر دوسرے دن مجھے ریکویسٹ آتی ہے فیس بک پر. اچھا اب جیسے آپ کا نام سے سپوز میں ہوں فرینڈ, تو اس میں اردو میں اس کا نام لکھا ہوا ہے, تصویر وہی لگائی ہوئی ہے اور وہ ہمیں مل رہی ہے. اچھا اب کیا ہو رہا ہے کہ جیسے وہ آتا, میں تو خیر سائبر سیکورٹی کا ایکسپرٹ ہوں, تو میں ان کو پہلے میسج کرتا ہوں, فون کر دیتا ہوں, آپ کا اکاؤنٹ سے آیا کیا آپ نے بنایا دوسرا اکاؤنٹ, کیونکہ لوگ اپنا پاسورڈ بھول جاتے ہیں پھر نیا اکاؤنٹ بناتے ہیں. تو انہوں نے کہا میں نے تو نہیں بنائی. تو پھر میں اس کو اسی وقت رپورٹ کر دیتا ہوں کہ یہ اوریجنل یہ بندہ تھا اور یہ اس کا فیک اکاؤنٹ ہے. اچھا پھر دوسرا جو آج کل اسکیم چل رہا ہے وہ ہے ہنی ٹریپ کا. ہم اس سے پہلے جو ٹیکنالوجی سے ہم ہنی پاٹ کہتے تھے, جب ہم اگر چیک کرنا چاہیں اپنے سسٹم کی کریڈیبلٹی تو ہم ایسا انوائرمنٹ بناتے ہیں کہ ہیکر آئیں اور ہم اس کو مانیٹر کریں کہ وہ کس طرح اٹیک کرتے ہیں, اس کو ہنی پاٹ کہتے ہیں. اب جو ٹرمینالوجی ہم یوز کریں ہنی ٹریپ کی, اب یہ سوشل انجینئرنگ کا ایک ہے. اب سوشل انجینئرنگ کیا ہے کہ آپ کو یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی ٹیکنیکل, کہ آپ کو کوئی پاسورڈ کریکٹ کرنا ہے, کوئی پروگرام کوڈنگ کرنی ہے, آپ نے ہیومن سائیکی کے ساتھ کھیلنا ہے. سب سے بڑی پرابلم ہے گریڈینس, آپ کو لالچ جو ہے. اچھا اب وہ اسی طرح اچھا وہ لنکڈ کے اوپر ساری پروفائلز کو آپ کو ایڈ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی ایکٹیویٹی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر جیسے میں آپ کو لاسٹ ویک مجھے ایک واٹس ایپ کال آئی کہ جی آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو. میں نے کہا ہو آر یو, کین یو انٹروڈیوس یور سیلف. اس نے کہا کہ جی میں اسپین سے ہوں, میں ابوظہبی میں کام کرتا ہوں. اچھا لوکل پاکستانی نمبر تھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, اگر ہو سکتا ہے اس کے پاکستان نمبر بھی ہو اور وہ بھی ہو, اور یو اے میں ویسے بھی کال نہیں ہو سکتی, تو اس نے پاکستانی نمبر یوز کر کے کیا ہو. خیر تھوڑی سی گفتگو ہوئی, پھر جب اس نے کال کی تو میں سمجھ گیا کہ پاکستانی کال آئی ہے یو اے میں. ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کچھ جو ہے وی پی این وغیرہ یوز کیے ہوں, لیکن ٹھیک ہے میں اندازہ تھا کہ کال یہ اسکیم ہے. اچھا اس نے بڑی اچھی طریقے سے بات کی کہ آپ یہ کام کرتے, اس نے بڑی پروفائل دیکھی ہوئی تھی بالکل. اچھا ہر چیز, پھر اس نے کہا جی آپ کا ایکسپیرینس بھی ہے یو اے کا, تو آپ جو ہیں ہم آپ کو آفر کریں وائس چانسلر کی پوزیشن, اور ہم نئی یونیورسٹی کھول رہے ہیں, یہ وہ ساری چیزیں کر کے. میں نے کہا ٹھیک ہے اچھی بات ہے, میں بھیج دیں آفر, مجھے کیا ہے, دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے. خیر تو مجھے اندازہ تھا مطلب اس کے بولنے سے بھی کہ وہ بندہ کوئی پڑھا لکھا نہیں لگ رہا تھا. خیر آہستہ سے بات کرتے وہ ٹریپنگ پہ آ گیا. میں نے اس کو کہا جی ٹھیک ہے مجھے آفر بھیج دیں, میں دیکھتا ہوں کیا ہے, اگر ہوگی تو میں دیکھ لوں گا, میرا ایکسپیرینس ہے یو اے کا. اب اس نے کہا کہ جی میں اگلے ہفتے لاہور آ رہا ہوں, تو آپ لاہور مجھ سے ملنے آئے گا. میں نے کہا آپ سے ملنے کی کیا ضرورت ہے, ہم ویڈیو کال کر لیں گے. بالکل صحیح. ہاں تو وہ اس پر نہیں, آپ کو آنا پڑے گا, یہ ہوا. تو اب اس طرح ہوتا کیا کہ وہ بلا کر ایسے واقعات ہوئے, 2 واقعات ہوئے جو رپورٹ ہوئے ہیں کہ کسی بھی جاب کا اس کو جانسا دے کر وہ بلا لیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اس کو پھنسا کر کہتے ہیں ان کے رشتے داروں کو کہتے ہیں 5 لاکھ دیں, 10 لاکھ دیں, 20 لاکھ دیں. اچھا اب یہ ہیومن سائیکی ہے کہ آپ کو آپ کی جو خواہش ہے, اب اس کو نہیں پتا تھا کہ میں وہاں کام کر چکا ہوں, وہاں چھوڑ کے آ چکا ہوں, مجھے تو کوئی پرواہ بھی نہیں ہے کہ وہاں دوبارہ جانے کی, لیکن وہ ہیومن سائیکی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون کہاں پھنسے گا. اگر آپ کی پروفائل اچھی ہے وہاں ٹی وی چینلز کے اوپر آپ کو ایک اچھی آفر کر دیں گے فون کے اوپر کہ جی ہم آپ کو نیا چینل شروع کر رہے ہیں, یہ ہے وہ ہے, اور آپ یہاں آئیں, یہ پیسے کیا 4 ٹائم پیسے آپ کو دیں گے. تو اس طرح وہ ایک ہیومن سائیکی کو دیکھتے ہوئے سوشل انجینئرنگ اس کو کہتے ہیں, تو وہ اب آج کل اس طرح کے اٹیکس آ رہے ہیں. تو ایک یہ اس پہ بھی خیال کرنا چاہیے ہمارے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے, اس کے لیے تھوڑا سا محتاط رہنے کی ضرورت ہے, کیونکہ سچویشن جو ہے وہ اس وقت اسی طرح کی ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے عرض کیا کہ ہنی ٹرائب جو ہے اس کا شکار لوگ ہو رہے ہیں, اور یہ کیا چیز ہے, اسی طرح کی آفرز دی جاتی ہیں, اسی طرح کی اٹریکٹیو چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ آپ اس کو اویل کر سکتے ہیں جاب کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے. تو اس میں تھوڑا سا محتاط رہنے کی ضرورت ہے. تو جناب ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک چھوٹی سی بریک ہے, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں, آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.
ویلکم بیک جی. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, معزز مہمان تشریف فرمائے, ان سے کچھ بات ہو رہی تھی مختلف حوالوں سے, کچھ سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے بات ہوئی, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا معاملہ اور موضوع جس کے اوپر بات ہو رہی تھی وہ گارڈننگ کے حوالے سے, اور اس کی اہمیت کیا ہے اس کے اوپر تو ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے بات کی. اب تھوڑا سا بیسک نالج کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اب جو بنیادی لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہے وہ صرف اتنا ہے کہ موسم جو ہے جس کے بارے میں اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ وہ گارڈننگ کے لیے زیادہ موزوں ہے. دوسرا یہ کہ لوگ انتخاب تو کرتے ہیں مگر ان کو کیونکہ بیسک نالج ہی نہیں ہے تو ایسے پودوں کا انتخاب کرتے ہیں جس کو نہیں پتہ ہوتا کہ آیا ان کو دھوپ میں رکھنا ہے, چھاؤں میں رکھنا ہے. اب وہ پیسہ بھی خرچ کیا, سب کچھ کیا, اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ دیکھ بھال کا نہیں پتہ کہ کس طرح کرنا ہے, تو وہ وقت کا بھی ضیاع, پیسے کا بھی ضیاع. کیا جانا چاہیے, ذرا فرمائیے گا. جی اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ شوق میں دوسروں کو دیکھ کے یا پودوں کو دیکھ کے ہر ایک متاثر ہو جاتا ہے, جی تو وہ ان کو خرید لیتے ہیں اور خرید کے لا کے ان کو رکھ لیتے ہیں, لیکن کچھ دن بعد ان کی شکوہ ہوتا ہے کہ جی وہ مر گئے یا خراب ہو گئے, ڈیمیجز ہو گئے. جتنے اچھے وہ نظر آ رہے تھے اب وہ نہیں رہے, اور گریجولی وہ آہستہ آہستہ اکثر ضائع ہو جاتی ہیں. اس کی بھی وجوہات ہیں. ایک مثال سے, جیسے کہ آپ بہت سے لوگوں میں ہوتے ہوں یا کسی آپ ایک جانور کو دیکھو بہت سے ریوڑ میں موجود ہیں اور آپ اس کو لا کے گھر اکیلا باندھ لو تو کچھ ٹائم تک وہ چیخنا چلانا شور مچانا شروع کرتا ہے. پودوں کو بھی جو ہم ایک نرسری سے ایک جگہ جہاں وہ بہت سارے ہوتے ہیں, آپس میں زندہ ہیں, لائیو, سب کو پتہ ہے, وہاں کے موئسچرز کے ساتھ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہونے کے ساتھ, وہاں کی جو ہے زمین گیلی ہے, وہاں گیلا انوائرمنٹ ہوتا ہے, آپس میں سب جڑے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس سے وہ پودے بڑے اچھے اور خوش آپ کو نظر آتے ہیں. اس میں سے آپ جب ایک پاٹ اٹھا لیتے ہیں اور لا کے آپ اس کو اکیلا رکھ دیتے ہیں تو پھر اس کا خاموش چیخنا چلانا شروع ہوتا ہے جو آپ اس کو نہیں پہچان سکتے. بہت خوب. جب آپ بہت عرصے پودوں کے ساتھ رہتے ہیں نا تو آپ اتنے انٹیکٹ ہو جائیں گے ان کے ساتھ کہ آپ کی ایک طرح بات چیت, ان کا خوش ہونا, ان کا ناراض ہونا, آپ کا غصہ ہونا, ان کا سمجھنا, سب کچھ آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بہت سے تجربات میرے اس 40-45 سال کے ٹائم میں گزرے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اسے الگ لا کے رکھتے ہیں تو وہاں کا انوائرمنٹ وہاں کے انوائرمنٹ سے چینج ہوتا ہے, وہاں کا ٹیمپریچر, وہاں کے ٹیمپریچر, کچھ پانی کا بھی فرق ہوتا ہے اور وہ بالکل تنہا تنہا وہاں ہوتا ہے. تو اس لیے ذرا اس میں پرابلم, پھر آپ نے وہاں اس کی محبت میں زیادہ پانی ڈالنا شروع کر دیا. ہم کھاد ڈال دیں بہت ساری, کل کو اتنا بڑا ہو جائے گا. تو ایسا نہیں ہوتا, بلکہ کچھ پروسیجر ہوتا ہے. آپ کو وہاں سے لے کے آئیں تو تھوڑی دیر اس کو کسی, اگر آپ کے یہاں پہلے سے پلانٹس موجود ہیں تو ان کے ساتھ رکھ دیں, نہیں ہے تو آپ اس کو ایک شیڈی ایریا میں رکھیں, ذرا سا ڈائریکٹ دھوپ وغیرہ سن لائٹ اس کو نہ ملے, وہاں رکھیں. اتنا ہی پانی دیں جتنے پانی کی ضرورت سے. مراد یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا وہ ہے کہ اوپر کی سطح آپ کو اگر ڈرائی مل رہی ہے تو اس کو پانی دے دیں, یا پودا خود بتانے لگا آپ کو کہ جی مجھے پانی کی ضرورت ہے, اور وہ بتا دیتا ہے پودا, آپ بھی سمجھ لیتے ہیں. وہ اسٹیج آ جائے تو پانی دے. کبھی بھی کم پانی دینے سے پودا نہیں مرتا, ہمیشہ پودا مرتا ہے نا زیادہ پانی دینے سے مرتا ہے پودا. انسان کے حوالے سے بھی سوچ لیں آپ, کسی چیز کی بھی اوور طریقہ کار اس کو بیمار ڈالتا ہے, کم سے کچھ اتنا مسئلہ نہیں آتا. تو ہم یہاں پودوں کو محبت میں لا کے زیادہ پانی, زیادہ کھاد, سب کچھ شروع کر دیتے ہیں. وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ ایکسپائر جاتا ہے. آپ اس کو شیڈی ایریا میں رکھیں, پانی ضرورت کے مطابق دیں, ہلکی پھلکی نمی صبح میں آپ یا شام میں اسپرے کر دیں اس کو. اس طریقے سے اس کو آپ مینیج کریں. بہت خوب. باقی اور چیزیں ہیں کہ اس کی گڑائی کرنا, اس کے اندر کھاد کا استعمال بہت زیادہ نہ کریں. میرا اگلا سوال بھی یہی ہے کہ اب تھوڑا سا آرگینک اور ان آرگینک کا چکر جو ہے وہ ہو گیا ہے. ہمارے پاس تو الحمدللہ جتنی بھی چیزیں ان آرگینک ہیں تو ہمیں تو اس کا علم ہی نہیں ہے کہ آرگینک ہوتا کیا ہے. اب یہ کھاد آرگینک پوری دنیا میں اس کے اوپر بڑا کام ہو رہا ہے, بلکہ دستیاب بھی ہیں اسٹورز کے اوپر. اس کی بھی بارے میں بتا دیں کہ وہ دیسی طریقہ لوگ اس کو بھی سمجھیں. جی اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ جب مجھے خود نہیں پتا تھا, آج سے جب میرے خیال میں مجھے 20-22 سال پہلے مجھے خود نہیں پتا تھا کہ آرگینک کیا ہوتی ہے یا کمپوسٹ کیا ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ تو میں نے آ کے بھی کچھ 10 سال سے نام سنے فیشنیبل کہ جی آرگینک کھاد, کمپوسٹ, ایپسم سالٹ, فلاں یہ ورمی کمپوسٹ, 10 قسم کی کھادیں آ گئیں. لیکن حقائق کی بات یہی ہے کہ میرے جب آپ کے ہمارے بڑے لوگ جو تھے پرانے, اس وقت گھروں میں تھوڑا صحن وغیرہ ہوتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اکثر امرود کا, آم کا, شریفے کا, اس قسم کے پودے لگاتے تھے, اور وہ اس میں کوئی ملٹیپل قسم کی کھادی نہیں پڑتی تھی.
سمپل کھاد استعمال ہوتی تھی یا وہ بھی نہیں ہوتی تھی. آپ دیکھتے تھے کہ آم بھی آتے تھے, امرود بھی آتے تھے, شریفے بھی آتے تھے, کیلے بھی گھروں میں لوگوں کے آتے تھے. اب تو ہم نے 10 قسم کی کھادیں شروع کر دی ہیں, تجربے شروع کر کچھ ادھر سے سن لیا, اس نے کہا, پھر ڈالا, آخر کو پودا گھبرا کے اتنے ملٹی وٹامن ملتے ہیں اس کو کہ جتنی اس کو ضرورت نہیں ہوتی اور وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی. اسے سمپل چلیں, گارڈننگ کو سمپل کریں, آسان بنائیں اپنے لیے, دوسروں کے لیے, بالکل ٹھیک ہے, اس کو مشکل نہ بنائیں. ٹھیک ہے. آرگینک کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مجھے تقریباً 20-22 سال پہلے میں نے اس کو شروع کیا خود ایسے ہی, اچانک ہوتی بات چیزیں ہو جاتی ہیں, کوئی پلان نہیں ہوتی, کہیں سے سیکھی نہیں ہوتی. تو میں اس وقت کیا کرتا تھا کہ بس مجھے اتنا پتا تھا کہ بڑے میرے پیرنٹس ہوتے ہیں جو پتے وتے یہ وہ سب اس میں ملا دیا کرتے تھے کیاری میں, بالکل یہ کھاد ہے, وہ اتنا پتا تھا. میں نے کیا کیا, اس کو سیو کرنا شروع کر دیا, بوری مختلف طریقہ ہوتا تھا. پھر میں نے خود ہی سوچا کہ اس میں کچن کے جو ویسٹ مٹیریل ہے ہم باہر پھینکتے ہیں, ضائع جاتا ہے, وہی چیزیں کھا رہے ہیں, اس کے کچھ بچے ہوئے حصے اٹھا کے ہم باہر پھینک رہے ہیں, انوائرمنٹ کو خراب کر رہے ہیں. اس وقت تو انوائرمنٹ نہیں جانتے تھے نا, اور اب بھی نہیں جانتے ہم انوائرمنٹ کو اتنا. تو وہ اس وقت میں نے ان کو بھی جمع کرنا شروع کیا. جمع کرنے کے بعد کچھ ٹائم پیریڈ تک وہ پڑی رہیں اور پھر وہ ایک کھاد کی شکل اختیار کر گئی. وہ ایک آرگینک کھاد تھی. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کو کمپوسٹ کہا جائے گا. آج کی دنیا اس کو بلیک گولڈ کہہ رہی ہے. ورلڈ میں اس کو بلیک گولڈ کا نام دیا جا رہا ہے, جو میں اب بناتا ہوں گھر کے اوپر اپنے پلانٹس کے لیے. ساری میں خود گھر پہ ہی آرگینک کھاد بناتا ہوں. تو وہ تیار ہوتی تھی اس وقت, اور آج جو تیار ہو رہی ہے تو آج مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ آرگینک ہے, اس کو ہم کمپوسٹ کہتے ہیں, یہ کچن ویسٹ مٹیریل سے بنتی ہے, دنیا اس کو بلیک گولڈ کہتی ہے. یہ ایک چیز پتوں پودوں سے آئی اور ریسائکل ہو کے واپس اس کے اندر چلی گئی. بیسٹ ریزلٹس ہوتے ہیں اس کے, سب سے اچھے ہوتے ہیں. نہ اس کے زیادہ ہونے سے یہ خطرہ ہے کہ نائٹروجن اس میں زیادہ ہے, فلاں چیز زیادہ, یہ پودے کو جلا دے گی, ایسا بھی خطرہ نہیں ہے کوئی. آپ کم ڈال دیں, زیادہ ڈال دیں, بے فکری سے آپ اس کو ملائیں اور آپ اس کو استعمال کریں. تو کچن کمپوسٹ میں گھر بناتا ہوں اور میرے ایک سائیکل کی شکل میں یہ تیار رہتی ہے, اور میں اپنے پلانٹس کے اندر یوز کرتا ہوں. میں آرگینک کھاد ہو گئی. اسی طرح ہم اس کے اندر گھریلو میٹھا پانی ڈالتے ہیں. آپ گھروں میں سبزیاں لگانا شروع کریں, 50-70% سیڈس آپ کو اپنے گھر کی کچن سے مل جاتے ہیں. خواتین کو جا کے بازار سے لانے کی یا کسی کو گھر میں کہنے کی کہ مصروف ہیں, صبح نکلتے ہیں, راتوں کو گھر آتے ہیں, تو ان کا ٹائم نہیں ہوتا. عورتیں تو پھر بھی چھوٹا موٹا ٹائم نکال سکتی ہیں. تو وہ جی بیچ کے لیے بیٹھی ہیں, پاٹس کے لیے بیٹھی ہیں, تو یہ چیز نہیں کر رہی کہ ہمارے پاس پاٹس نہیں, ہمارے پاس مٹی نہیں, ہمارے پاس سیڈس نہیں. تو وہ کچن گارڈننگ کی طرف آئیں, بجائے کہ آرنامنٹل پلانٹ, زیبائشی آرائشی جگہ کے ایشوز, اس کی طرف جائیں. میں یہی کہوں گا کہ وہ کچن گارڈننگ کو فروغ دیں. اپنے گھر میں دیسی بیسک چیزیں, کم از کم کھیت تو نہیں بن سکتا پاٹ کلچر میں کام کرنے سے, لیکن کنٹینر یوز کر سکتی ہیں. بہت سے پلاسٹک کے آئل کنٹینرز ہوتے ہیں, ان کو استعمال کر سکتی ہیں. بوریاں یوز کر سکتی ہیں. بالٹیاں ایسی آتی ہیں کلر ولر کی جو بچ جاتی ہیں. ویسٹ مٹیریل یوز کریں, ریسائکل کریں نا آپ اس کو, تو اس کے اندر آپ وہ گارڈننگ کریں تو کم از کم آپ کو دھنیا, پودینہ, مرچیں, ٹماٹر, ایسی چیزیں جو ہر وقت ہم زہریلی یوریا والی باہر سے خرید رہے ہیں, منگواتے ہیں, لاتے ہیں, فریج میں رکھتے ہیں اور پھر انہیں استعمال. اس سے اچھا یہ نہیں ہے کہ آپ نے پودینہ کاٹا یوز کر لیا, دھنیا کا یوز کر لیا. یہ چیزیں کم از کم آپ جو ہے وہ خود سے تجربہ کر سکتے ہیں. بالکل, اور ابتدا جو ہے وہ یہیں سے ہونا چاہیے. بآسانی اگائی بھی جا سکتی ہیں, اور میرے خیال میں اب یہ کلچر جو ہے اس کو آہستہ آہستہ فروغ دینے کی ضرورت ہے. جیسا بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ پوری دنیا میں یہ موضوع اب زیر بحث ہے کہ خاص طور پہ جس قسم کے کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں, جو اسپریز استعمال کرتے ہیں, یہ بہت زیادہ صحت کے لیے مضر ہیں. اور آرگینک طریقے سے جو چیزیں اگائی جاتی ہیں, پھر آپ دیکھیں اب تو باقاعدہ شیلفز جو ہے وہ بننا شروع ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں بڑے بڑے سٹورز میں کہ جہاں آرگینک سبزیاں جو ہے وہ مل رہی ہیں اور بہت مہنگے داموں پر بیچ رہے ہیں. تو آپ اس سے بچ سکتے ہیں. اس کا آغاز آپ خود گھر سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ذرا بات ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے ایک بڑا عام معاملے اور موضوع کی طرف. وہ کلچر ہمارے یہاں کیونکہ ابھی نہیں ہے, کیونکہ اتنی اویئرنیس نہیں ہے کہ اس کے کیا پروٹوکولز ہوتے ہیں, خاص طور پہ سیکیورٹی کے حوالے سے, جن کو ہمیں گو تھرو کرنے کی ضرورت ہے. میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر بھی بات بتائیں, کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے, اور خاص طور پہ یہ جو آفرز آتی ہیں ہمارے پاس بہت زیادہ اٹریکٹیو ہیں, سوشل میڈیا پہ اپیئر ہو رہی ہیں ہر جگہ, ان کو کیسے ہم نے چیک میں رکھنا ہے؟ دیکھیں بڑا اچھا سوال ہے, کیونکہ دیکھیں یہ میں ایک سورۃ اسلام کی ایگزامپل دوں گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ جو ہیں وضو کے جو فرائض ہیں
نماز کے فرائض آپ کو آپ کا حق ہے, اس کے لیے آپ کو فتویٰ کسی مولوی صاحب سے نہیں لینی. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہم ٹول جیسے موبائل فون ہے, اب ٹول ہے استعمال کریں, ٹی وی ہے, دوسری چیزیں استعمال کر رہے ہیں, تو اس کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے, اس کے لوازمات ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو پہلے تو یہ ہے کہ آپ کوئی بھی یوز کریں ڈیوائس, کچھ بھی آپ کسی سوشل میڈیا پہ, تو آپ کو بیسک نالج تو ہونی چاہیے. ایسے نہیں کہ آپ کو دوست نے کہا اس میں اکاؤنٹ کھلوا دیا کسی نے اور آپ نے کام شروع کر دیا. اب آتے ہیں ہم کہ اب جیسے یہ سائبر سیکیورٹی اٹیکس جو ہو رہے ہیں لوگوں کے اوپر, سب سے بڑی وجہ ہے یعنی ان کو اس کو ان کی اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ کیا ہو سکتا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ ایک تو آپ نے اکاؤنٹ اگر کھولا, اب میرے پاس کچھ ہمارے رشتہ دار ہیں, ان کے تقریباً ہر روز یا دوسرے روز مجھے ان کی آتی ہے, پھر فون کرتا ہوں بھائی آپ کا اکاؤنٹ پچھلا کیا ہوا وہ بھول گئے. تو یہ ایک اویئرنیس نہ ہونا از پرابلم. اب ہوتا کیا کہ دیکھیں یہ جو پوری گیم ہے اس میں اسٹیپس ہوتے ہیں, آپ کہیں نہ کہیں اس کو آرام سے, جیسے فون کال آتی ہے جی کسی موبائل سے کہ جی میں ٹی سی ایس سے بول رہا ہوں اور مجھے آپ اپنا کوڈ دے دیں اور آپ کا یہ پیکج پڑا ہوا ہے. بھائی کوڈ ٹی سی ایس والا پہلے بات ہے کہ وہ موبائل نمبر سے نہیں فون کرے گا. دوسرا اس کے بعد ایڈریس لکھیے پہنچا دیں, مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے. تو کچھ دیکھیں بیسک آپ کو جیسے میں نے کہا فون آئی تو میں نے کہا یہ پاکستانی نمبر ہے, یہ مجھے کال کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں ابوظہبی بیٹھا ہوا ہوں. تو اب یہاں تو ٹھیک ہے اس کے پاس کوئی وی پی این وغیرہ یوز کر رہا ہے, لیکن مطلب وہ مجھے تھوڑا سا شک وہیں سے شروع ہو گیا کہ بھئی یہ کال جو آ رہی ہے. تو جیسے بیسک چیزیں ہو رہی ہیں, اگر آپ کو نالج ہی نہیں ہے, آپ کو پتہ نہیں, فون آئی آپ نے کہا میں ایف آئی سے بول رہا ہوں, آپ کا ایف آئی آر کٹ گئی, آپ کا بیٹا پکڑا گیا ہے. مجھے ایک نے کہا کہ جی آپ کے بھانجے کو پکڑ لیا. جی 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 یہ بھی میں نے کہا اچھا مجھے بھانجا ہے نہیں, تو خیر میں نے کہا جی ہاں کہاں ہے بات کرا, تو وہ ماموں. اچھا اب میں ایک سندھی اسپیکنگ ہوں, تو مجھ سے اگر میرا بھانجا سندھی میں بات کرے گا اردو میں بات کرے گا. صحیح بات ہے. تو ایک آٹومیٹیکلی وہ سمجھ میں آ گیا کہ گڑبڑ ہے. پھر میں نے اس کو ویسے ہی پروو کرنے کے لیے میں نے کہا بھائی آپ کی مرضی ہے بند کریں. تو اچھا وہ پہلے اس سے بات کی, تو میں نے کہا میں ڈاکٹر سمرو بول رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ آپ اچھا آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ جو ہیں جاری دوائیں بیچتے ہیں, میں آپ کے اوپر آ رہا ہوں چھاپا مارنے. میں نے کہا آ جاؤ جلدی آ جاؤ, میں ڈاکٹر وہ والا ہوں ہی نہیں. تو مطلب یہ کہ وہ صرف کھیل رہے ہوتے ہیں, آپ کی نالج ضروری ہے, بیسک چیز ہے. آپ دیکھیں کہ کہاں سے کال آئی, کیوں آئی, نمبر دیکھ لیا آپ نے. اچھا اب ایسا بھی ہو رہا ہے کہ آپ کو آپ کی بینک کے نمبر سے فون آئے گی. جی اچھا آگے آپ نے اندازہ کہ آپ کے پاس سیو نمبر تھا, کیونکہ وہ ماسکنگ کرتے ہیں. اچھا اس کو ماسک کہتے ہیں کہ آپ نے ایسا ماسک پہن لیا کہ آپ کو, اچھا اس پر بھی ہوتا ہے کہ اچھا پھر وہ جب آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا ٹی پن نمبر یا اچھا, اب جب ہر بینک کہتی ہے کہ بھائی ہم نے آپ سے کوئی پاسورڈ یا آپ کا پن نمبر یا ٹی فون نمبر آپ کا نہیں پوچھیں گے, وہ بھی سسٹم کے تحت. اگر وہ کہیں گے جی آپ ویریفائی کریں, یعنی سسٹم میں جائیں اور آپ اپنا ٹی پن یا آپ کا جو پن ہے وہ آپ انٹر کریں, وہ ہم ویریفائی, وہ کبھی پوچھے گا نہیں آپ سے. تو یہ آتے ہی پہلے کہتے ہیں جی آپ کو کوڈ آئے گا. اچھا کوڈ کیا ہوتا ہے, ایک واٹس ایپ کو ہیک کرنے کا طریقہ, سمپل طریقہ ہے. وہ وہاں پر بیٹھ کر آپ کو ہیک کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو کال کرتے ہیں, کوڈ جیسے آپ نے کوڈ بتایا آپ کی ساری چیزیں گئی. ایگزیکٹلی. اچھا اب ہمیں صرف تھوڑا سا محتاط, اچھا ایک تو ایک ڈر اور ایک لالچ, یہ دو چیزیں ہیں جو کہ ٹریپ کرتی ہیں. جی یا تو لالچ میں بندہ پھنستا ہے یا ڈر میں پھنستا ہے. Exactly. تو وہ دونوں جو اچھا یہ لوگ پڑھے لکھے بھی نہیں, ان کا اسٹائل بولنے کا اس سے اندازہ ہو جاتا ہے آپ کو. میں تو اب کہتے وہ فون آتے ہی سمجھ جاتا ہوں کہ یہ کون ہے, کیونکہ ان کا اسٹائل بولنے کا ایک ہی طرح کا ہے, ایک ہی علاقے سے شاید تعلق رکھتے ہیں, ان کا لہجہ, لیکن اپنے آپ کو کبھی میجر, کبھی کرنل, کبھی کیا, کبھی ٹی سی ایس کا بندہ, وہ مختلف طریقے سے آپ کو ٹریپ کرتے رہتے ہیں. تو اب صرف بیسک چیز ہے کہ آپ کو تھوڑا سا یہ رکھنا چاہیے کہ جیسے فون کال آئی تو آپ کم از کم نمبر تو دیکھیں. جیسے آپ نے اٹھا لیا, بات کر لی, آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, اور پھر اپنی انفارمیشن کوئی بھی پاسورڈ یا پن نمبر آپ کے پاس جو بھی کہیں سے بھی آ رہا ہے وہ آپ نے شیئر نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اچھا اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو کافی لوگ ہیں جن کا پاسورڈ کمپیوٹر کے اوپر لگا ہوتا ہے, کیونکہ یاد ہی نہیں ہوتا ان کو. بالکل صحیح. تو یہ نہ کریں, ایسا پاسورڈ بنائیں جو آپ کا یاد رہے یا آپ کے لائف سے کلوزر ہو. فار ایگزامپل آپ گاڑی نمبر ہے آپ کا, تو آپ نے گاڑی نمبر کے ساتھ ہیش یا اسٹار ایڈ کر دیا. وہ ہوتا ہے, بہت زیادہ ہوتا ہے, لوگ وہ رکھتے ہیں. جی اس طرح کا اگر آپ کریں تو وہ اتنا نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ سے بھی واسطہ نہیں ہے, آپ کی گاڑی کا نمبر کیا ہے وہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. ایگزیکٹلی. تو یہ کر سکتے ہیں. نارملی اپنا فون نمبر ہی کر دیتے ہیں, تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. نام کا لاسٹ نیم کر لیتے ہیں, وہ بھی غلط ہے. تو ہمیں تھوڑا سا بہر بات تھوڑا کمپلیکس ہو, جس میں نیومیریکل بھی ہوں اور الفابیٹس بھی ہوں اور اسپیشل کریکٹرز بھی ہوں.
تو میرا جتنا پاسورڈ ہوتا تو میں کبھی ہیک نہیں ہو سکتا. لیکن اب میں بھی کیس سینسٹیو بھی ہو سکتا ہے, جی کیس سینسٹیو ہو سکتا ہے, لیکن مطلب یہ کہ میرے اوپر بھی اٹیک ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے, میرے اوپر کافی اٹیک ہو چکے ہیں, لیکن مجھے پتا ہے کہ میں کیسے ہینڈل کرتا ہوں. لیکن وہیں پر میرے جو کولیگس ہیں جن کو میں اویئرنیس دیتا بھی رہتا ہوں, لیکن وہ ایک دم ہو جاتے ہیں. ہمارے کولیگ کو فون آ گیا, اس نے وہ 50,000 دینے کو تیار تھا پولیس والے کو, اس کا اب بچہ اس کا گھر بیٹھا ہوا تھا, اب ایک فون کال کر کے کنفرم کرنا تھا. اچھا, اب سب سے بڑا جو پرابلم آیا وہ ہے ویڈیو کال, ڈیپ فیک. اب یہ ڈیپ فیک یہ ہے کہ آپ آ جائیں گے تصویر میں, آپ مجھ سے بات بھی کریں گے, کہیں گے سمرو بھائی میں پھنس گیا ہوں, مجھے ذرا 20,000 تو بھیج دو, میں ابھی آپ کو دیتا ہوں. اب نہیں کہوں یار یاسر بھائی تو پکے پکے بیٹھے سامنے بات کر رہے ہیں. اچھا, اب ڈیپ فیک کس کا ہوگا یہ آپ سمجھیں. ڈیپ فیک ہر اس شخص کا ہوگا جو ڈیجیٹلی اویلیبل ہے انٹرنیٹ. آپ کی کیونکہ ویڈیوز ہیں تو آپ ورنربل ہیں. میری ویڈیوز ہیں ورنربل, سر کی شاید ویڈیو اتنی نہیں ہوگی تو یہ ورنربل نہیں ہے. دا مور یو آر آن دا ڈیجیٹل, آپ کی جتنی ڈیجیٹل فٹ پرنٹ ہوگی آپ اتنی ورنربل ہیں. آپ ورنربل ہیں اور آپ کی آرام سے ڈیپ فیک بن سکتی ہے. تو یہ سب سے ابھی خطرناک آیا, لیکن اس کے لیے ٹول ابھی آ رہے ہیں کہ مائکروسافٹ کے کچھ فری ٹولز ہیں. جیسے کال آئی تو میں اس کو آن کر کے چیک کر لوں کہ یہ واقعی صحیح یاسر بھائی یا یہ ڈیپ فیک ہے. لیکن اب وہ ٹول یوز کرنا بھی تو آئے کسی کو, لیکن آپ کو اویئرنیس ہونی چاہیے. اگر آپ نے کہہ بھی دیا, میں کہوں ٹھیک ہے میں آپ کو بھیج رہا ہوں, میں بند کر کے فون ٹھیک ہے ہو گیا, اب میں آپ کو فون کروں گا کہ جی آپ نے یہ فون کی تھی, ویڈیو کال آپ کی تھی, آپ کہیں مجھے تو پتا بھی نہیں, میں تو پروگرام میں بیٹھا ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا جی, اب یہ کہ یہ دونوں معاملات بڑے عام ہیں جس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں, اور کچھ دیر پہلے مرغوب صاحب سے بھی جو بات ہو رہی تھی گارڈننگ کے حوالے سے, مرغوب صاحب کی طرف دوبارہ آؤں گا واپس اور گارڈننگ کے حوالے سے بات کروں گا. ابھی جیسے آپ نے سیڈس کے حوالے سے بتایا, اب سیڈس کا بھی ایک طریقہ کار ہے, اس کو کیسے کنٹین کرنا ہے, کیسے اس میں سے اسپاؤٹ نکالنا ہے, پھر اس کو پودے کی شکل دینی ہے. اب ظاہر ہے اب تو سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے لوگ ایکٹیو ہو گئے ہیں تو شاید لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے تجربے ہو رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ جو ہے وہ خطرناک بھی ہیں. ذرا اس کے بارے میں بتائیں کہ کیسے اسپراؤٹ بنایا جائے, کیسے ایک پودا بنایا جا سکتا ہے. بیج تو چلیں آپ کے پاس اویلیبل ہیں. جی ہم یہ بات تو کر چکے کہ آپ پانی کا یوز کر سکتے ہیں, اس پہ ضائع ہونے والا ہم اسے استعمال کر لیں. یہ بھی بتایا کہ ہم نے کہ اگر جگہ کی شکایت ہوتی ہے تو ہم ورٹیکل گارڈننگ میں لے کے ہریالی کر سکتے ہیں. ہم زہریلی سبزیوں سے بچیں جو بیسکس ہمارے استعمال کیے ہیں. اب ٹھیک ہے ہمارے پاس زمین نہیں ہے تو ہم کوئی آلو آپ فصلیں نہیں اگا سکتے, لیکن روزمرہ بیسک کچھ سبزیوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ ہماری یہ بات ہوئی آپ سے کہ کیا کہتے ہیں آپ سبزیوں کے سیڈ 50-60% اپنے گھر سے, پیاز کو ہری پیاز کے لیے, لہسن کو ہری لہسن کے لیے, میتھی کو, اور کیا کہتے ہیں آلو کو, ان چیزوں کو لگا سکتے ہیں. ہری مرچ کو اس میں لگا سکتے ہیں, پودینہ آپ کے یہاں آتا ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ لگا سکتے ہیں. اب بات آ رہی ہے جو سیڈ سے آپ گرو کرنے کے تھوڑے سے پروسیجر بیسک چیز ہے. یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سیڈ کو واقعی صحیح طرح لگانا نہیں جانتے, یا غلط موقعوں پہ لگاتے ہیں, یا غلط سیڈس لگا دیتے ہیں. سیڈ کا اچھا ہونا ایک بہت ضروری چیز ہے. گملے کے اندر جب آپ سیڈس لگاتے ہیں, میں پاٹ کلچر کی بات کر رہا ہوں کیونکہ گھریلو لیول پہ بات ہو رہی ہے. اب میں کسی لان یا بڑے اس کی بات کروں گا تو وہ مخصوص لوگوں کے لیے ہو جائے گی. تو آپ اس کے اندر یہ کرتے ہیں کہ آپ گملے کے اندر ڈرینیج ہول کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. لوگ اس کا خیال نہیں کرتے, اور ڈرینیج ہول چوک ہو جاتا ہے آگے جا کے, یا شروع سے ہی چوک ہو تو جو ہم پانی ڈالتے ہیں وہ ڈرین آؤٹ نہیں ہوتا ہے اضافی, بلکہ وہ اس میں ہولڈ ہوتا ہے اور وہاں پہ فنگس پیدا کرتا ہے اور وہ جڑوں کو لگتا ہے یا بیجوں کو گلا دیتا ہے. بالکل ایسا ہی, کیونکہ ایک بیج کو اگنے کے لیے ایک اندھیرا چاہیے ہوتا ہے, ورنہ بیج آپ کے تو کچن میں اگنے لگے. بالکل ٹھیک ہے, آپ لاتے ہیں پیکٹس اس میں اگ جائیں گے, آپ گھر میں رکھیں گے. ایسا کم ریئرز ہوتی ہیں کچھ چیزیں جو اگتی ہیں. بیج کو ایک اندھیرا چاہیے, جو وہ مٹی میں جاتا ہے اس کو اندھیرا ملتا ہے, نمی ملتی ہے, ایک انوائرمنٹ ملتا ہے, تو اس شیل کے اندر وہ موجود ہوتا ہے اس کا اصل جو گرو کرتا ہے. آپ نے اس کے اوپر مٹی زیادہ ڈال دی, بیج تھا باریک سا معلومی سا, مٹی اس کے اوپر زیادہ جمع, اب اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ پھاڑ کے باہر. یہاں ہم سے غلطی ہوتی ہے, ڈرینیج ہول کی ہم سے غلطی ہوتی ہے. ہم اتنے سے معصوم سے ایک بیج کو بہت ساری کھاد دے دیتے ہیں. اب اگر وہ چھوٹا سا بچہ ہے اور آپ اس سے کہیں کہ آج کل کے حساب سے تم قورمہ بریانی اور کڑھائی کھا لو, تو کیسے کھائے گا؟ نہیں کھائے گا نا, اس کی جو ایک سٹیج ہے. تو اسی طرح پودوں کی بھی جو انیشل سٹیج ہے وہ بیچارہ بھی نکلا ہے, چھوٹی سی اس کی جڑ ہے,
آپ نے اس کو ڈھیروں سی خواب دے دی کہ کل یہ اتنا بڑا ہوگا اور میں اس کو ہارویسٹ کروں گا. بالکل ایسا ہی. ایسے خواب ہوتے ہیں نیچرلی, لیکن ایک وقت آتا ہے یہ سب کچھ ہونے لگتا ہے, ایک سائیکل بن جاتا ہے. تو اس کے اندر یہ بھی ہے کہ ہم بیج کو, ایک فارمولہ ہوتا ہے, ایک طریقے کا ہے کہ جتنا بیج ہے جس سائز کا, اس کو اتنی ہی گہرائی کے حساب سے دبا, بالکل ٹھیک ہے. ہلکا, اور اس کے اندر پانی ڈالنے کی احتیاط ہے. ہم کیا کرتے, پانی بھر دیتے ہیں اس کو, ڈالتے بالکل ہیں, ایسا سارے بیج تتر بتر ہلنے سے نا زیادہ پانی ڈالنے سے زیادہ اچھا ہو جائے گا, یہ ایک عام نہیں, خیال یہ پایا مسئلہ جاتا ہوتا ہے. ہے. یہ تو مرغوب صاحب نے اس کو کلیئر کر دیا. اب یہ ہے بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک, وقت میرے پاس کیونکہ ختم ہو گیا, بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, اور بریک کے بعد پھر دوسرے سیگمنٹ کی طرف ہم نے بڑھنا ہے. میں بڑا شکر گزار ہوں دونوں معزز مہمانوں کا, مرغوب احمد عباسی صاحب کو. انشاءاللہ ان کو دوبارہ مدعو کریں گے, پھر تفصیل سے گفتگو ہوگی. ڈاکٹر صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں, ڈاکٹر صاحب یہاں تشریف لائے, مختصر وقت میں بڑی اہم باتیں اس کی طرف ہم نے جو نشاندہی کی ہے, معاملات کی طرف جس کا لوگ شکار ہو رہا ہے. بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف پڑھتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.